बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शायद दुनिया की पहली माँ हूँ जिसने बेटी पैदा होने पर सारे ख़ानदान में मिठाई बांटी थी और मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया था। सब लोग हमें बातें करते थे कि इनके घर बेटी पैदा हुई और ये ऐसे खुशियाँ मना रहे हैं जैसे तवाइफ खाने में लड़की पैदा होती है। तो वो लोग खुशियाँ मनाते हैं कि चलो एक और औरत आ गई जो पैसे कमा के देगी। वाकई लोगों ने हमारे बारे में ऐसी बातें की थी, सुनकर दिल जल जाता था। लेकिन आज मैंने अपनी बेटी को जिस हाल में देखा, दुनिया की कोई माँ अपनी औलाद को इस हाल में ना देखे। मुझे तो लगता था सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन अल्लाह ने मुझे ऐसा मौजज़ा दिखाया कि मैं फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा रोई कि रोते रोते ही बेहोश हो गई, क्योंकि जब मेरी बेटी को मेरे सामने लेकर आए तो उसके पूरे वजूद में से एक चीज़, जब मेरी शादी रज़ा नामी लड़के से हुई तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था। सुनने में आया था कि वो लोगों की इज़्ज़त करने वाला एक अच्छा इंसान है और मुझे ऐसी इंसान की तलाश थी, क्योंकि मैं ख़ुद भी हाफ़िज़ कुरान थी और चाहती थी कि मैं अपने बच्चों की तरबियत भी इस्लाम के ऐन मुताबिक कर पाऊँ। जब तक अम्मी के घर में थी, ऐसा कोई दिन नहीं गुज़रा कि जिस दिन मैंने कोई नमाज कज़ा की हो। मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती, कुरान की तिलावत करती। सिर्फ़ रमज़ान में ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी मैं कुरान बार बार पढ़ती रहती थी और रोज़ कोई ना कोई सूरत याद करने की कोशिश करती थी। जब मेरी शादी हो गई तो मैंने अपने ससुराल में भी यही रूटीन रखने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मेरी सास ने कहा कि नमाज पढ़ती ही नाश्ते की तैयारी में मसरूफ़ हो जाया करो। नमाज तो फिर भी किसी तरह पढ़ लेती थी, लेकिन कुरान से दूर होती जा रही थी। कुरान की तलावत बड़े आराम से करने वाला काम होता है और मेरे पास आराम व सुकून नहीं था। खुद को पूरी तरह अपने ससुराल के रंग में रंग लिया। मेरा शौहर सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी। मेरा शौहर भी इस्लाम से बहुत करीब था और वो जानता था कि अगर मैं अलग घर का मुतालबा करूं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो कहता था कि अभी हमारे हालात इस काबिल नहीं है। अपनी माँ की हर बात मान लेता था। अगर वो कभी मुझसे कोई बुरा सलूक करती तो मेरा शौहर कहता था कि वो मेरी माँ है, मैं उसको नहीं समझा सकता, लेकिन तुम्हें समझा सकता हूँ, इसलिए तुम मेरी बात मान लिया करो। और मैं अपने शौहर की हर बात मान ली थी। मैंने सुना है कि अगर औरत अपने शौहर की अताअत कर ले तो वो सीधी जन्नत में जाएगी। तो फिर मैं इस वाक़े से फ़ायदा ना उठाती, लेकिन अल्लाह ने मुझे ना जाने क्यों बे औलाद रखने का फ़ैसला किया था कि अभी तक मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। फिर पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो शादी को 2 साल हुए थे, लेकिन 2 साल भी बड़ी मुश्किल से काटे थे। एक एक दिन मुझे ये महसूस करवाया गया कि शायद मैं बाँझ हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि मेरे यहाँ जुड़वा बच्चे होने वाले हैं और वो भी दोनों बेटे। हमारे घर में हमारी खुशी उरूज पर थी। मेरी सास भी मेरे गुण गा रही थी और मेरा शौहर भी बहुत खुश था। मैं खुद भी खुश थी कि एक साथ 2 बेटों को पैदा करने वाली हूँ। लेकिन न जाने क्या हुआ कि अभी 5वां महीना शुरू हुआ था कि मेरी हालत बहुत बुरी हुई और मेरे दोनों बेटे इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से चले गए। शायद मुझे किसी की नज़र लग गई थी, जाने क्या हुआ। लेकिन मेरी सास भी बहुत दुख में थी और हम सब भी। फिर यही सोचकर हम लोगों ने उम्मीद की अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, मेरी जान सलामत रही तो औलाद भी मिल ही जाएगी। फिर 2 साल तक मज़ीद मेरे यहाँ कोई औलाद ना हुई। मेरी सास ने मुझ पर बहुत जुल्म किए, मुझे बहुत बातें सुनाई और फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। मेरी सास ने कहा कि अल्लाह करे कि इस दफ़ा भी 2 बेटों की माँ बने, लेकिन इस दफ़ा अपना ख्याल रखना। वो कह तो देती अपना ख्याल रखना, लेकिन फिर ख्याल रखने भी नहीं देती थी। घर के इतने सारे काम मेरी जान पे डाल देती कि मेरे पास अपना ख्याल रखने का वक्त कहाँ होता था। इस दफ़ा जब हम लोग ये पता करने के लिए गए कि बेटी है या बेटा, तो मेरी सास भी साथ चल पड़ी। उन्होंने कहा कि मुझे तो ये खुशखबरी डॉक्टर के मुंह से सुननी है कि इस दफ़ा भी 2 बेटों की माँ बनने वाली है। पर डॉक्टर ने कहा कि मुबारक हो, बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। मेरी सास ने कहा बच्चा है, कितने बच्चे हैं, 1 या 2? उन्होंने कहा कि 1 ही बच्चा है और बेटी होने वाली है। ये बात सुन के मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मेरी सास की खुशी करकरी हो गई। उन्होंने घर आते ही कह दिया कि मेरा पूरा दिन ज़ाया कर दिया। इस औरत के पीछे मैंने और खुशखबरी भी नहीं मिली, इसके हाथों बेटी होने वाली है, वो भी सिर्फ एक ही। अल्लाह करे कि जो तेरे साथ पहले हुआ था वो इस दफ़ा हो जाए, हमारे घर पे बोझ ना पड़े। ये बात सुन के मैं इतनी बुरी तरह रोई, मैं अपने शौहर के गले लग के रो रही थी
اور وہ مجھے تسلی دے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے نا، اس سے پہلے جو بھی فیصلہ ہوا تھا وہ بھی اللہ کا تھا، اللہ نے اس میں کوئی مماثلت رکھی ہوگی۔ اب یہ ہماری بیٹی اس دنیا میں آ رہی ہے، تم دیکھنا میں اس کے آنے کی خوشیاں مناؤں گا کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ بیٹیوں کے آنے پر بھلا کون خوشیاں مناتا ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ میں خوشی مناؤں گا، میری بیٹی ہوگی، ہمارے گھر کی رحمت بن کے آ رہی ہے، تو ہم کیوں نہ خوشی منائیں۔ اور پھر جب میری بیٹی اس دنیا میں آئی تو میرے شوہر نے اس کا نام فاطمہ رکھا۔ اس نے کہا کہ اس کی نام کی نسبت بہت اچھی ہے، اور پورے خاندان میں موتی چور کے لڈو بانٹتے، وہ بھی دیسی گھی میں بنے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کام ہوا ہے کہ لڈو بانٹ رہے ہو۔ میرے شوہر نے تو سچ میں لڈو بانٹے، تو میری ساس نے اس بات پہ بہت مخالفت کی، اختلاف کیا۔ اس نے کہا کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ تو کنجر خوش ہوتے ہیں، اور تم یہاں پر بیٹی کی پیدائش پر اس طرح سے لڈو بانٹ رہے ہو، لوگ باتیں کریں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ امی میری پہلی خوشی ہے، پہلی اولاد ہے، وہ بھی اتنی مشکلوں اور 4 سال کے عرصے کے بعد میری زندگی میں آئی ہے، تو میں کیوں نہ خوش ہوں۔ میری بیٹی اتنی زیادہ خوبصورت تھی تو میں دیکھ کے حیران تھی کہ اس کی آنکھیں نیلی رنگ کی تھیں، جبکہ میرے خاندان میں کسی کی بھی آنکھیں نیلی نہیں تھی۔ پر میرے شوہر نے مجھے اپنے دادا کی تصویر دکھائی جن کی آنکھیں نیلی رنگ کی تھی۔ اس نے کہا کہ اس نے پردادا کی آنکھیں لی ہیں، وہ بھی بہت بہادر تھے، یہ بھی ان کی طرح بہادر بنے گی۔ میری بیٹی کا میں بہت خیال رکھتی تھی۔ میرے شوہر کا کام کچھ اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن ہم جو کچھ بھی بچاتے ہیں اپنی بیٹی پہ لگا لیتے تھے۔ خود عید کے کپڑے نہ بناتے لیکن اس کے لیے ضرور بناتے تھے، چھوٹا سا فراق، جوتے، ایک عدد پرس جس میں وہ اپنی تھوڑی بہت عیدی رکھتی تھی، جبکہ اسے عیدی بھی صرف ہم لوگ ہی دیتے تھے۔ اس بیچ میری ساس اپنے چھوٹے بیٹے کی بہو لے آئی، اور اس نے پہلے ہی سال میں ہی ساس کے پوتے کی خوشی سے نواز دیا تھا، تو اب ان کو میری بیٹی بہت بری لگتی تھی۔ وہ اس کو دھتکار دیتی تھی، اگر وہ چھوٹے بچے کے پاس بھی بیٹی تو کہتی تھی کہ چلی جاؤ یہاں سے، تمہارا یہاں کیا کام ہے، منوس کہیں کی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کون سی نحوست دیکھی ہے انہوں نے میری بیٹی کی جو یہ اس کے خلاف ایسی باتیں کرتی ہے۔ میرا شوہر مجھے ہی سمجھاتا تھا کہ تم چپ کر جایا کرو۔ میں چپ تو کر جاتی، لیکن یہ سب کچھ بڑی مشکل سے برداشت کرتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو قرآن پاک حافظ کروانا تھا، میں خود ہی اس کو پڑھا رہی تھی۔ ایک دن میری دیورانی نے مجھے کہا کہ اس کو اسی لیے قرآن پاک حفظ کرا رہی ہو تاکہ یہ بعد میں بچوں کو پڑھائے اور پیسے لے۔ ویسے اللہ کے کلام کو سکھانے کے پیسے لینا بڑی ہی بری بات ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میرا ایسا ارادہ ہے؟ میں اس کو قرآن پاک بھی حفظ کرواؤں گی اور اس کو پڑھا لکھا کر بہت اچھا انسان بناؤں گی۔ مجھے دیورانی نے کہا کہ اور پڑھا لکھا کر ڈولی میں بٹھا کر کسی کے حوالے کر دوں گی؟ میں نے کہا کہ ہاں، ڈولی میں بٹھا کے کسی کے حوالے کر دوں گی تو وہاں جا کر اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرے گی۔ میری دیورانی نے کہا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ میری تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس نے میرے سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور میری ساس نے بھی اسی کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ میری ساس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو میرا شوہر رونے لگا۔ میں نے کہا کہ روتے کیوں ہیں، میرے حق میں کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ کیا کروں، مجبور ہوں، یہاں سے نکل جائیں گے تو کرائے کیسے پوری کریں گے؟ یہاں پر تو بیٹے ہیں، صرف کھانے کا ہی خرچہ ہوتا ہے۔ ہم رہتے تو ان کے گھر میں تھے، لیکن اپنے کھانے پینے کا ہم لوگ خود دیکھتے تھے۔ اگر الگ ہو جاتے تو گھر کے بل اور کرایہ بھی دینا پڑتا۔ یہ گھر تو اپنا تھا، یہاں پہ کرایہ نہیں تھا اور بل کے ہمارے اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے پاس تھا ہی کیا، لیکن جو میرے ساتھ ہو رہا تھا بہت برا ہو رہا تھا۔ میں نفسیاتی ہو جا رہی تھی۔ میری بیٹی بڑی ہو رہی تھی، ایک دن اس کی سالگرہ تھی تو اس نے کہا کہ کیک کاٹنا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ہم گھر میں بیٹھ کے کیک کاٹ لیں گے تو اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، بیٹی خوش ہو جائے گی۔ میں نے اس کے لیے گھر میں ہی کیک بنا لیا، اور جب کیک کاٹنے لگی تو اس نے خود کہا کہ دادی اور چاچا کو بھی بلا لیتے ہیں، لیکن جب دیورانی کو بلانے گئی تو اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ اور جب میں نے اپنی ساس سے کہا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں آئی اور اب بڑی ہو رہی ہے، میں کیا کروں، میں نہیں آنا۔ میں نے کہا کہ امی ایسا نہ کریں، آپ کے میرے ساتھ نفرت کو میں آج تک نہ سمجھ پائی، لیکن وہ تو چھوٹی ہے، آپ کے بیٹی کی اولاد ہے، اس کی چھوٹی سی خوشی ہے، وہ خوش ہو جائے گی، اس کا آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آؤں گی، اور تم کس بات پہ خوش ہو رہی ہو؟
کہ وہ بڑی ہو رہی ہے اور اس چیز کا انتظام ہو رہا ہے کہ وہ کل کو تم لوگوں کی بدنامی کا باعث بنے گی۔ میں نے انہیں کہا کہ امی توبہ کرے، وہ کیوں بدنامی کا باعث بنے گی؟ میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا کہ بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ دراصل میری ساس کو کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے ان کو بیٹی کی دکھ کا اندازہ نہیں تھا۔ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ کتنے فکر مند اور پریشان رہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کی بیٹیاں ان کے لیے بدنامی کا باعث بنے گی، بلکہ اس لیے کہ کیونکہ ان کی اپنی بیٹیوں کو اس معاشرے سے بچانا پڑتا ہے۔ میری ساس نے تو اس کا دل ہی توڑ دیا، وہ بالکل بھی کمرے میں نہیں آئی اور ہم تینوں نے مل کر وہ کیک کاٹا اور اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش ہو لی۔ میرے شوہر نے میری بیٹی کو 100 روپے دیے تو وہ 100 روپے پہ بہت خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں آپ دونوں کے لیے ہی کوئی چیز لے لوں گی۔ میں نے کہا کہ نہیں، اسے تم اپنے پاس رکھنا۔ 4 مہینے اس طرح گزر گئے۔ میری بیٹی نے قرآن حفظ کر لیا تھا، وہ بہت اچھی لڑکی تھی، گھر میں میری مدد بھی کرواتی تھی، کھانا پکانا بھی سیکھ رہی تھی۔ سب کہتے تھے کہ ابھی سے اس کو کاموں میں لگا رہی ہے، لگتا ہے بڑی ہو کے اسے نوکرانی ہی بنائے گی۔ میری بیٹی کے بارے میں اس گھر میں مجھے ایسی ایسی باتیں سنائی جاتی تھی کہ اگر میں کسی کو بتاتی تو لوگ یقین بھی نہ کرتے کہ بھلا اس لڑکی سے ان کی کیا دشمنی ہے۔ بس دشمنی اس سے نہیں، مجھ سے تھی، اور اس کے اوپر باتیں کرتے تھے تاکہ مجھے اور بھی زیادہ برا لگے۔ اگر میری ذات پہ باتیں کرتے تو شاید مجھے اتنا برا نہ لگتا۔ میری دیورانی کی بیٹی کی سالگرہ تھی اور میری ساس نے 2 دن پہلے ہی سارے خاندان کو کال کر کے بلانا شروع کر دیا کہ ہم لوگ بہت بڑا فنکشن کر رہے ہیں، دیگے پکائیں گے، بکرا ذبح کریں گے، آپ لوگوں نے بھی آنا ہے۔ میں حیران ہوئی کہ جب میری بیٹی کی سالگرہ تھی تو یہ اس کے ساتھ چند منٹ بھی نہیں بیٹھ سکی کہ وہ ایک چھوٹا سا گھر کا بنا ہوا کیک ہی کاٹ لیتی، اور اب اپنے پوتے کے لیے اتنی بڑی تقریب کا انعقاد کر رہی ہے اور سارے خاندان کو بلا رہی ہے، لاکھوں کا خرچہ کر رہی ہے، کیونکہ 2 بکرے ذبح کرانے کا کہا تھا۔ 70-80 ہزار کے تو خالی بکرے آ گئے تھے، باقی لوازمات الگ تھے، کپڑے بھی بنائے گئے۔ میری دیورانی نے کہا کہ تمہاری بیٹی کے کپڑے اور تم لوگوں کے کپڑے بھی ہم بنائیں گے، سارے خاندان کے سامنے ہماری بےعزتی کروائیں گے۔ اپنی پھٹی پرانی کپڑے پہن کے آؤ گے تو بےعزتی تو ہماری ہی ہوگی۔ ارے میری دوست وغیرہ بھی آ رہی ہیں، یہ باہر کے ملک سے آئی ہیں، وہ کہیں گی کہ اپنی جیٹھانی کے حالات دیکھو، تو میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے کہا کہ سلمہ جیسا تمہیں بہتر لگے، تم جو کپڑے بناؤ گے ہم پہن لیں گے۔ اس نے کہا کہ ہاں اب کپڑے مل رہے ہیں نا، تو اسی لیے آگے سے ہاں کہہ رہی ہو۔ میں نے کہا کہ اگر میں انکار کرتی تو تب بھی تم نے میرے ساتھ جھگڑا کرنا تھا، اب میں ہاں کہہ رہی ہوں تو تب بھی تم جھگڑا کر رہی ہو۔ اس نے کہا کہ بس زیادہ باتیں مت کیا کرو، ساری تقریب کے کام تم نے سنبھالنے ہیں، سب کچھ تم نے کرنا ہے، سارا کھانا تم نے بنانا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اتنا سارا کام اکیلے کیسے کروں گی؟ میں نے کہا کہ ایک اور عورت ہے، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے کہا کہ پورا خاندان آ رہا ہے، پھر بھی مشکل ہوگی اگر تم بھی تھوڑی مدد۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، مجھے ٹائم سے تیار ہونا ہے، مجھے محمد حسین کو بھی تیار کرنا ہے، تصویریں بنوانی ہے، فوٹوگرافر آئے گا، پروفیشنل فوٹوگرافر ہے، وہ اس کی تصویریں بنائے گا۔ اب میں تمہاری عزت کچن میں کھڑے ہو کے سبزیاں کاٹوں گی یا اپنے بیٹے کے ساتھ تصویریں بنواؤں گی؟ سارے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ 20 ہزار کا خالی میرا جوڑا ہے جو میں نے خاص اس دن کے لیے بنوایا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ صبح سے میں کاموں میں لگی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی کیا کر رہی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ اس کو بھی اس کی دادی نے کام میں لگایا ہوا تھا۔ آگے پیچھے تو وہ اس سے کوئی بات نہ کرتی تھی، لیکن اب اس کو کاموں میں لگانے کے لیے حکم دیا تھا۔ میں تو کاموں میں ایسی پاگل ہوئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سے صبح سے شام ہو گئی۔ برتن تو میں نے اتنے دھوئے کہ میں بتا ہی نہیں سکتی۔ سارا کھانا میں نے بنایا، لوگوں کی جی حضوری بھی کی، لوگوں کی آتش شربت بھی میں نے پیش کیا، اور جاتے جاتے چائے بھی میں نے بنا کے دی۔ شام کو میں سارے برتن دھو کے کچن وغیرہ صاف کر کے جب میں اپنے کمرے میں آئی تو میرے شوہر نے کہا کہ فاطمہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ، یہیں کہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو لگا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں بھی 5 منٹ پہلے ہی اندر آ کے بیٹھا ہوں۔ میرا شوہر بھی باہر کے معاملات سنبھال رہا تھا، بکروں کو ذبح کروایا، گوشت بنوایا اور دیگیں پکوائیں، اس کے اوپر بھی بہت کام تھے، اور ہم دونوں ہی بھول گئے کہ ہماری بیٹی کہاں ہے۔ ہم دونوں فاطمہ کو تلاش کرنے لگے، لیکن وہ کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ ہم لوگ تو 5 منٹ ہی میں اس قدر پریشان ہو گئے جیسے ہمارے اوپر قیامت آ گئی ہے۔ ہماری بیٹی غائب تھی۔ ہم لوگوں نے بار بار تلاش کیا۔ کیا میری دادی نے کہا کہ
نکل گئی ہوگی، کہیں اپنی کسی سہیلی کے گھر ہوگی۔ میں نے کہا کہ لیکن اس کی تو کوئی سہیلی نہیں ہے۔ میرا شوہر گلی میں ڈھونڈنے لگا اور میں بھی آس پاس تلاش کرنے لگی، لیکن ہمیں ہماری بیٹی نہیں ملی۔ یہاں تک کہ 4 گھنٹے گزر گئے۔ میرا دل پوری طرح سے ہول رہا تھا، کچھ نہ کچھ برا ہو چکا تھا، یعنی کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا قیامت آ گئی ہے۔ پھر میرے شوہر نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا کہ باہر رکشہ آیا ہے، اس میں بیٹھ جاؤ اور اسپتال آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ فاطمہ تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ بس تم اسپتال آ جاؤ۔ میرے شوہر کو میں نے اتنا پریشان آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آواز ہی ایسی لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی بہت بڑی بات ہے۔ میں سارے راستے میں دعائیں کرنے لگی، لیکن جب سامنے کا منظر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میری بیٹی کے ساتھ بہت برا ہوا تھا، وہ ظلم کا شکار ہوئی تھی۔ میری ساس بھی وہاں آ گئی اور بجائے اس کے کہ ہمیں تسلی دیتی، کہنے لگی کہ اس دن کا مجھے ڈر تھا کہ یہ لڑکی ہم سب کے لیے بدنامی کا باعث بنے گی۔ میں نے کہا کہ امی کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو یہ سب کچھ اس نے اپنے ساتھ خود نہیں کیا ہے، یہ تو نہ جانے کس کی اولاد تھی، کس کی گندی تربیت تھی جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری گندی تربیت ہے، تمہیں کو سنبھالنا چاہیے تھا، اس کو کمرے میں بند کر کے رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ جب آپ اس سے کام کروا رہی تھی تب آپ نے اسے کیوں نہیں کہا کہ جا کے کمرے میں بیٹھ جاؤ؟ میری سانس نے کہا کہ زبان چلا رہی ہو مجھ سے۔ وہ اسپتال میں بھی میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگی، آس پاس کے لوگ بھی دیکھنے لگے۔ میرے ساتھ اتنا برا ہوا تھا، اگر میں نے ایک جواب دے دیا تو کیا برا کیا، لیکن انہوں نے مجھے اس کے سامنے مزید باتیں سنائی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو جس حال میں دیکھا میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہوا ہماری بیٹی کے ساتھ؟ یہ سب کچھ آپ کی ماں کی وجہ سے ہے، آپ کے گھر والوں کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے مجھے اپنی نوکرانی سمجھ لیا، مجھے کاموں میں ایسا الجھایا کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں ہی بھول گئی۔ میرا شوہر کوئی جواب نہ دے رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ جب میری حالت ایسی تھی تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ وہ میری بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری بیٹی مجھ سے زیادہ اس سے محبت کرتی ہے۔ بچپن سے ہی وہ اس کے ساتھ کھیلتا، رات کو وہ اسی کے پاس ہوتی، صبح اس کا منہ ہاتھ دھلاتا، پھر اسے اسکول کے لیے تیار کرنے کی ذمہ داری بھی میرے شوہر نے لی تھی۔ میں تو گھر کے کاموں میں ہی لگی رہتی تھی۔ میرا شوہر مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے اندر جان ہی نہیں ہے، اور پھر اچانک سے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں نے اپنے شوہر کو پہلی دفعہ اس طرح روتے ہوئے دیکھا تھا۔ مرد کبھی بھی ایسے نہیں روتا، اور اگر ایسے روئے تو اس کا مطلب کہ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ایک چھوٹا سا آپریشن کرنا ہوگا، آپ لوگ دعا کریں گے آپ کی بیٹی کی جان بچ جائے۔ ہم لوگ دعاؤں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا جا کر پولیس میں رپورٹ کرائیں، لیکن ابھی وہ رپورٹ نہیں کروا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ابھی رک جاؤ، مجھے سوچنے دو، اگر رپورٹ کروائیں گے تو پھر بھی سب کچھ ہمارے سر پہ ہی پڑے گا۔ میں نے کہا کہ کتنے سارے لوگ آئے ہوئے تھے ہمارے گھر میں، اس میں سے ہی یہ کسی کا کام ہے، آپ کے رشتہ دار تھے، وہ سب میری طرف سے کوئی نہیں تھا، آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ میں اتنے دکھ میں تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو ہی باتیں سنانا شروع کر دی، اور میں کیا کر سکتی تھی؟ ایک عورت بے بس ہو کے اور کرے بھی کیا، جس نے اپنی اولاد کو اس حال میں دیکھا ہو۔ آپریشن ہو رہا تھا اور ہم لوگ باہر بیٹھے تھے کہ ابھی ڈاکٹر باہر آئے گا اور کوئی خبر سنائے گا، کہے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کی اولاد خطرے سے باہر ہے، آپ اس کو آرام کروائیں، کوئی تو اچھی بات کرے گا۔ لیکن جب اس نے باہر آ کے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم شرمندہ ہیں، اور ہمیں یہ بتاتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی بیٹی اس دنیا میں نہیں ہے، تو میرے جسم سے تو جیسے روح ہی نکل گئی۔ میں زمین پر بری طرح گر پڑی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ معاملہ خراب ہے، آپ کی بیٹی کے ساتھ جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے، آپ لوگوں کو پوسٹ مارٹم کروانا ہوگا، پھر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے اوپر ہی آپ لوگ یہ کیس لڑ پائیں گے، کیونکہ لڑکی تو اس دنیا سے جا چکی ہے۔ میرا شوہر پتھر کا بنا کھڑا تھا، اس نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن جب میری بیٹی کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو میں نے اس کو دیکھا، اور میں اس طرح سے روئی کہ میرے آنسو نہیں رکے تھے۔ میری آواز پورے اسپتال میں گونج رہی تھی۔ مجھے ایسے لوگ دیکھ کے بھی ہمدردی جتا رہے تھے جو میرے کچھ نہیں لگتے تھے، لیکن میری ساس ابھی بھی ایک طرف بیٹی تھی، اور ایسے بیٹی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بیٹیاں تو ایسے ہی کرتی ہیں۔ وہ اس کو پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے لے گئیں۔
بڑا اسپتال تھا، ان کے اندر ہی پوسٹ مارٹم کرنے کا ایریا بھی بنا ہوا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد گزری تھی کہ میں زمین پر گر گئی۔ میں نے اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی۔ میں نے کہا کہ میرے رب، مجھے اتنے بڑے امتحان میں نہ ڈال۔ تو جانتا ہے میری وہی اولاد ہے جس کو میں نے اتنے منتوں مرادوں سے مانگا تھا۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ بس مجھے اولاد چاہیے، تو نے میری بات مانی تھی۔ آج میں تجھ سے فاطمہ کی زندگی مانگ رہی ہوں، تو میری بات مان، مجھے اتنے بڑے امتحان میں نہ ڈال، میری اتنی ہمت نہیں ہے۔ تو کہتا ہے نا کہ تو کسی پر اس کے ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو پھر مجھے کیوں اس امتحان کے لیے چن لیا ہے؟ مجھے میری بچی واپس کر دے۔ میری ساس نے کہا کہ تیری بیٹی اس دنیا سے جا چکی ہے اور یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہی ہوا ہے، تو اسی قابل نہیں تھی۔ پہلے بھی تیری اولاد مری اور آج بھی تیری اولاد اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جس عورت کے بچے مرتے ہیں وہ منحوس ہوتی ہے۔ اب تجھے میں اپنے گھر میں رہنے نہیں دوں گی، ورنہ تو گھر کے باقی لوگوں کو بھی کھا جائے گی۔ اب تو اللہ سے یہ بھی دعا کر کہ تیرا کہیں اور انتظام ہو جائے، کیونکہ اب تو میرے گھر میں نہیں رہے گی۔ ابھی میری بیٹی کو لے گئے ہوئے 5 منٹ ہی ہو گئے تھے، وہ میری بیٹی کو واپس لے آئے اور دوبارہ سے آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ مجھے یہ معاملہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میرا شوہر ڈاکٹر کے پیچھے گیا اور پھر میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ میرے شوہر مجھے لے کر کمرے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہاں پر بیٹھو، ابھی تھوڑی دیر بعد بتائیں گے کیا معاملہ ہے۔ میری ساس بھی وہیں پہ موجود تھی۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ یہ 2 گھنٹے بہت برے تھے۔ میں اللہ سے مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں نے تو زمین پر ناک بھی رگڑنا شروع کر دیا کہ میرے مالک میری مدد کر۔ تب ڈاکٹر نے آ کے خبر سنائی۔ اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی دل کی دھڑکن خطرناک حد تک گر گئی تھی۔ ہمیں لگا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن جب ہم لوگ اسے پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے لے گئے تو پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی میں جان باقی تھی۔ ابھی وہ بہت بری حالت میں ہے۔ اگلے 48 گھنٹے بعد اہم ہے، لیکن آپ کی بیٹی زندہ ہے۔ میں نے یہ خبر کیا سنی، اللہ کے حضور سجدے ادا کرنے شروع کر دیے۔ میں نے نہ جانے کتنے سجدے کے ساتھ ادا کیے۔ میری ساس بھی حیران ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ میری بیٹی کب مرے گی۔ 49 گھنٹے کے بعد میری بیٹی کی حالت خوش بہتر ہوئی۔ پھر انہوں نے ہمیں 3 دن کہے کہ 3 دن بعد اہم ہے، پھر 1 ہفتہ، پھر 2 ہفتے، پھر 3 ہفتے۔ کرتے کرتے میری بیٹی نے اسے اسپتال میں 6 مہینے گزارے، لیکن اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی اور ہم اسے اپنے گھر لے آئے۔ ہم لوگوں نے کوئی پولیس کیس نہیں کیا، ہم لوگ مڈل کلاس لوگ ہیں، بس سب کچھ اللہ پر ڈال دیا کہ اللہ ہی اس مجرم کو سزا دے گا جس نے ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ جب ہم اسے گھر لے آئے تو وہ پہلے سے بہت بہتر تھی۔ میری دیورانی تک اس پہ رحم آ گیا، وہ بھی اس سے ملی۔ اس نے اسے تحفہ دیا اور کہا کہ چلو اب تم گھر آ گئی ہو، اللہ تمہیں زندگی دے۔ لیکن میری ساس اس سے پھر بھی نہیں ملی۔ ایک دن میری ساس اپنی بہن کے گھر چلی گئی اور کہنے لگی کہ 1-2 مہینے وہی گزارے گی۔ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ ابھی ان کو گئے ہوئے 1 ہفتہ ہوا تھا جب ہمیں خبر ملی کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ ایک گاڑی میں کہیں جا رہی تھی اور گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ ان کی بہن کا بیٹا اور میری ساس تینوں ہی اس دنیا سے موقع پر ہی چلے گئے۔ ان کو تو ایک سانس لینے کا بھی وقت نہیں ملا اور میرا دل کہتا تھا کہ مجھے اپنی ساس کی بہن کے بیٹے پہ ہی شک تھا کہ اسی نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب میں نہیں جانتی کہ میرا شک درست تھا یا نہیں، لیکن ان کی اچانک موت نے ثابت کر دیا کہ شاید اللہ نے میرا اور میری بیٹی کا دل دکھانے والوں کو ایک ساتھ ہی سزا دی اور مکافات عمل کر دیا۔ میری دیورانی کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا، پر میرے شوہر نے کہا کہ ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ میں تو اپنی ماں کے دم تک اس گھر میں تھا، جیسی بھی تھی میری ماں تھی، لیکن اب اس دنیا سے جا چکی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے الگ گھر میں رکھ لیا۔ میری بیٹی کو اب میں اتنی محبت دیتی ہوں کہ وہ یہ سب کچھ بھول جائے۔ اللہ نے مجھے پھر سے امید دے دی۔ ہم تو حیران تھے، ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ سب نے کہا کہ اللہ اس دفعہ بیٹا دے دے، لیکن اللہ نے مجھے پھر بیٹی دی اور آج میں اس کے لیے پورے محلے میں مٹھائی بانٹنے کے لیے نکلی ہوں۔ میں گھر گھر جا کے لوگوں کو مٹھائی دے رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ سر اٹھا کے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ لوگ بتائیں، کیا میں نے اور میرے شوہر نے ٹھیک کیا
اور کیا آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ وہی شخص ہمارا مجرم تھا؟ کیونکہ اس دن تقریب میں وہ بھی آیا ہوا تھا۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔